बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। पारा 18 क़द अफ़लाहा। पारा इसमें 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा सूरह मोमिनून मुकम्मल है, सूरह नूर मुकम्मल है, सूरह फ़ुरक़ान का इब्तिदाई हिस्सा है। सूरह मोमिनून में 7 बातें ये हैं कि इस्तिहाक़ी जन्नत की 7 सिफ़ात, तख़लीक़ इंसान के 9 मरहम, नंबर 3 तौहीद, नंबर 4 अंबिया के किस्से, नंबर 5 नेक लोगों की 4 सिफ़ात, नंबर 6 ना मानने वालों के इनकार की असल वजह, नंबर 7 क़यामत। सूरह मोमिनून मक्का में उतरी और इसकी 118 आयतें हैं और 6 रुकू हैं। सूरत के शुरू में मोमिनीन की सिफ़ात को बयान किया गया है। अगर ये सिफ़ात कोई बंदा अपना ले तो वो पक्का मोमिन होगा और जन्नत में जाएगा, इसलिए इस सूरत का नाम मोमिनून रख दिया गया। मुस्नद अहमद में हज़रत फ़ारूक आज़म उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती तो पास वालों के कान में ऐसी आवाज़ होती थी जैसे शहद की मक्खियों की आवाज़ होती है। एक ज़ोर आपके करीब ऐसी ही आवाज़ सुनी गई तो हम ठहर गए कि ताज़ा आई हुई वही सुन ले। जब वही की ख़ास कैफियत से फरागत हुई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला रुख होकर बैठ गए और ये दुआ करने लगे, या अल्लाह हमें ज़्यादा से कम ना कर और हमारी इज़्ज़त बढ़ा, जलील ना कर और हम पर बख्शिश फरमा, महरूम ना कर और हमें दूसरों पर तरजीह दे, हम पर दूसरों की तरजीह ना दे और हमसे राज़ी हो और हमें भी अपनी रज़ा से राज़ी कर दे। इसके बाद फरमाया कि मुझ पर इस वक्त 10 आयतें ऐसी नाजिल हुई हैं कि जो शख्स इन पर पूरा अमल करे तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। फिर ये 10 आयतें की पढ़कर सुनाई। आयत नंबर 2 सूरह मोमिनीन के औसाफ। पहली 10 आयत में अहले ईमान के 7 औसाफ को बयान किया गया है कि अगर कोई इन औसाफ को मुकम्मल तौर पर अपनाता है तो वो सहीनों में मोमिन है। और अल्लाह ताला ने फरमाया क़द अफ़लाहा, पक्की बात है कि वो कामयाब है। और वो औसाफ ये हैं। पहली सिफ़ात नमाज खुशू और खुशू के साथ पढ़ना। खुशू की एक तफसीर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि खुशू वाले वो लोग होते हैं जो नमाज में आजिज़ी और इनकसारी करते हैं। दाएं हज़रत अता ने फरमाया कि बदन के किसी हिस्से से खेल ना करना खुशू है। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि नज़र और आवाज़ की पुष्ट रखने का नाम खुशू है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि दाएं बाएं इल्तिफ़ाती यानी गोशा चश्म से देखने से बचना खुशू है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला नमाज के वक्त अपने बंदे की तरफ बराबर मुतवज्जो रहता है जब तक वो दूसरी तरफ मुतवज्जो ना करे। जब दूसरी तरफ मुतवज्जो करता है यानी गोशा चश्म से देखता है तो अल्लाह ताला उससे रुख फेर लेते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि अपनी निगाह उस जगह रखो जिस जगह सजदा करते हो और ये कि नमाज में दाएं बाएं इल्तिफ़ात ना करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि नमाज में अपनी दाढ़ी से खेल रहा है तो फरमाया अगर इस शख्स के दिल में खुशू होता तो इसके औज़ा में भी सकून होता। मज़हरी इनकी बकिया 6 सिफ़ात ये हैं कि फ़जूल कामों और फ़जूल बातों से परहेज़ करना, अपने आप को बुरे अमाल व इखलाक से पाक करना जैसे तज़किया कहते हैं, शर्मगाहों की हिफाजत करना, इमानतों का ख्याल करना, वादों को पूरा करना, नमाज की पाबंदी करना।
نماز کی محافظت سے مراد اس کی پابندی کرنا اور ہر ایک نماز کو اس کے وقت مستحب میں ادا کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت، آیت نمبر 23۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے بجائے ماننے کے انکار اور استہزاء کیا۔ با حکم خداوندی نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، ماننے والوں کو اپنے ساتھ سوار کر لیا، باقی طوفان میں غرق ہو گئے۔ نبوہ کا ذکر اور معنی، آیت نمبر 50۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنایا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر اولاد کے پیدا ہوئے۔ ایک بادشاہ تھا جو ان کا دشمن تھا، وہ انہیں قتل کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی بلند جگہ ربوہ پر پناہ دی جو پرسکون، صاف ستھرا، بہتے ہوئے پانی والی اور سرسبز و شاداب تھی، اور یہ جگہ بیت المقدس کے قریب واقع ہے۔ ربوہ ٹیلے کو کہتے ہیں۔ اس سے قادیانوں والے خود ساختہ ربوہ اس میں خود پاکستان میں ہے مراد نہیں۔ اب ہمارے برخصوصاً مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ کی 30 سالہ جدوجہد ربوہ کا نام بدل کر چناب نگر رکھ دیا گیا ہے۔ مشرکین کی مرحومی کی وجہ، آیت نمبر 66۔ مشرکین کی عادت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے نہیں تھے بلکہ دوڑ جاتے تھے، آیت کا انکار کرتے تھے، اور یہ کام غرور اور تکبر کی وجہ سے کرتے تھے۔ یہ لوگ رات کو محفلیں سجا کر قرآن کریم کے بارے میں بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ ان مشرکین کی یہ گندگی عادت تھی کہ رات کو بیٹھ کر قصے کہانیاں سنتے، اللہ کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہیں بیہودہ حرکتوں کی وجہ سے ایمان جیسی عظیم نعمت سے بھی محروم رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق جاننے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے۔ رحمت خداوندی، آیت نمبر 78۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت وسیع ہے، اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے 3 کان، آنکھیں اور دل اہم نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے آنکھ دی ہے تو اس سے وہ کچھ دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، کان دیے ہیں تو ان سے وہ سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ نے دل دیا تو اس سے وہ سوچتے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ انعامات تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور استعمال تم اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہو اور شکر بھی کم ادا کرتے ہو، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کفار کے لیے عذاب کی وعید، آیت نمبر 93۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دلائل توحید اور رسالت بیان فرمائی ہیں، ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ کفار و مشرکین حق کو مانتے اور قبول کرتے، لیکن انہوں نے نہ مانا، تو یہاں ان کی وعید سنائی جا رہی ہے کہ کفار عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس سے مراد یا تو آخری عذاب ہے یا دنیاوی عذاب ہے۔ ان پر دنیاوی عذاب ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آ جائے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ دعائیں مانگیں کہ اے اللہ، اگر آپ نے ان لوگوں کو میرے سامنے ہی عذاب دینا ہے تو مجھے اس سے محفوظ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب سے بالکل محفوظ ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو یہ دعائیں سکھائی گئیں تاکہ آپ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھیں اور امت کو تلقین بھی ہو جائے کہ وہ یہ دعا مانگا کرے۔ آیت نمبر 99۔ کافر کی تمنا۔ کافر کو جب موت کے آثار اور آخرت کی منزلیں نظر آنے لگیں گی تو اس وقت کہے گا، اے رب مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں ایمان لے آؤں اور وہ نیک اعمال کر سکوں جنہیں میں دنیا میں نہ کر سکا۔ جواب ملے گا، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ محض اس کی ایک بات ہے جس کو وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، یہ واپس جا کر بھی اچھے کام نہیں کرے گا اور ان کے پیچھے
ایک پردہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، مرنے کے بعد سے لے کر اٹھنے تک کے زمانے کو برزخ یعنی پردہ کہتے ہیں۔ اگر ہم میت کی قبر پر جائیں اور میت کو دیکھ لیں تو یہ پردے کے خلاف ہے، اور اگر میت ہم کو دیکھ لے تو یہ پردے کے خلاف نہیں۔ یمیوں کی آہ و پکار، آیت نمبر 104۔ قیامت کا دن ہوگا، کافر جہنم میں ہوں گے، ان کے چہرے جھلس رہے ہوں گے اور وہاں وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوں گے، اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں اور تمہیں ڈرایا جاتا تھا، لیکن تم ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہماری بدبختی، ہم پر عذاب آ گیا، ہم گمراہ ہو گئے، اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، اب ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ذلیل ہو کر یہیں جہنم میں پڑے رہو، اور اب تم نے ہم سے بات نہیں کرنی۔ پھر یہ اہل جہنم کسی سے بات نہ کر سکیں گے۔ انسان کی پیدائش سے بے مقصد نہیں، آیت نمبر 115۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کیا اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ رب العزت اونچی شان کا مالک ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ رب العزت والے عرش کے مالک ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان کا حساب تو اللہ کے ذمے ہے۔ قیامت کو کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ آخر میں فرمایا کہ اے میرے پیغمبر آپ یہ دعا مانگا کریں، بغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب میری کوتاہیوں کو معاف کر اور میرے حال پر رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والے سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک بندے پر ہوا جو کئی امراض میں مبتلا تھا۔ آپ نے سورۃ المومنین کی آخری آیت پڑھی، کے کان پر پڑھ کے دم کیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ انہوں نے عرض کیا، حضور میں نے سورۃ المومنین کی آخری آیتیں پڑھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مومن مکمل یقین کے ساتھ یہ آیتیں پڑھے تو پہاڑ بھی آپ کی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے سورہ مومنین کی آخری 4 آیتیں افحسبتم سے لے کے وانت خیر الراحمین تک یاد کر لیں۔ زبانی اور یاد نہیں ہوتی تو قرآن کھول کر پڑھ لیا کریں۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو یہ 4 آیتیں اس کے کان میں دم کر دیا کریں۔ سر درد ہو یا کوئی اور تکلیف ہو، کوئی بیزر بیماری ہو، کوئی لاحق بیماری ہو تو بھی ان کو پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل یقین نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 34 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ نور میں 2 آیتیں یہ ہیں، 16 احکام و آداب۔ نمبر 2، اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں۔ اس سورت کی خاص خصوصیات یہ ہے کہ اس سورت میں زیادہ تر احکام عفت کی حفاظت اور ستر و حجاب کے متعلق ہے، اور اسی کی تکمیل کے لیے حد زنا کا بیان آیا۔ پچھلی سورت یعنی مومنون میں مسلمانوں کی فلاح دنیا و آخرت کو جن اوصاف پر موقف رکھا گیا ہے ان میں ایک اہم وصف شرم گاہوں کی حفاظت تھی۔ اس صورت میں عفت کے اہتمام کے لیے متعلقہ احکام ذکر کیے گئے ہیں، اسی لیے عورتوں کو اس صورت کی تعلیم کی خصوصی ہدایت آئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کے نام اپنے ایک فرعون میں تحریر فرمائی، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اس صورت میں جن الفاظ خوبصورت الفاظ سے کی گئی ہے یہ بھی اس صورت کے خاص اہتمام کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ نور میں مختلف دینی، اخلاقی اور معاشرتی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور برائی کو روکنے اور عفت اور عصمت کو عام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نیز ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا کی برات گھروں میں جانے کے آداب اور پردے کے متعلق احکامات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ 16 احکام اور آداب، اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں۔ آیت نمبر 2، حد زنا۔ اگر غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت نے زنا کیا ہو تو انہیں بطور حد 100 کوڑے مارے جائیں گے، جبکہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی سزا حدیث پاک میں سنسار بیان کی گئی ہے۔ فعل زنا ثابت ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ 4 مرد گواہ ہوں۔ نمبر 2، زانی یا زانیہ خود اعتراف کرے کہ مجھ سے فعل زنا سرزد ہو گیا۔ نمبر 3، کنواری عورت کا حمل ظاہر ہو جائے تو اس سے دریافت کیا جائے کہ یہ حمل کس کا ہے۔ وہ جس کے نام لے تو اس سے تحقیق کی جائے گی کہ اگر وہ اس فعل بد کا اقرار کر لے تو مرد و عورت دونوں شرعی سزا کے مستحق ہوں گے، ورنہ صرف عورت کو سزا ملے گی۔ آیت نمبر 3، کسی پر زنا کا الزام لگانے والے کے ذمے ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے۔ اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس تہمت لگانے والے پر حد قذف 80 کوڑے لگائے جائیں گے اور وہ مردود الشہادت ہو جائے گا۔ آئندہ کسی کیس میں اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی، لیکن دنیا کی سزا باقی رہے گی، یعنی اس کو کوڑے بھی لگیں گے اور آئندہ گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 11، واقعہ افق مومنین کی براعت اور واقعہ افق کا ذکر سن 6 ہجری ہے۔ بنی المصطلق کے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے احباب نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ اس سفر میں صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ جب قافلے کی روانگی ہونے لگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قضائے حاجات کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ قافلہ روانہ ہو گیا، آپ وہیں رہ گئیں۔ بعد میں حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ پر سوار قافلے کے ساتھ مل گئے، لیکن عبداللہ بن ابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازلی دشمن تھا، پھر اس نے ام المومنین پر تہمت لگائی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کی لاڈلی بیوی براعت کا اعلان فرما کر آپ کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی دے دی اور اسے ھذا بہتان عظیم کہا۔ اہل علم و فضل کو خدائی پیغام۔ آیت نمبر 22، واقعہ افق میں منافقین کے پروپیگنڈے میں سے کچھ سادہ لوح مسلمان بھی شریک ہوئے۔ ان میں مستر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہوں نے بعد میں سچی توبہ کر لی تھی۔ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالداری فرمایا کرتے تھے۔ واقعہ افق آیا تو آپ نے صدمے کی وجہ سے قسم کھائی کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مدد جاری رکھنے کا کہا اور فرمایا کہ جو لوگ اہل علم و فضل اور اہل خیر میں ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں کو کچھ نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کا کفارہ ادا کر دیا اور سابقہ معمول کے مطابق ان کی مدد جاری فرما دی۔ مکانات میں داخلے کا حکم۔ آیت نمبر 27، اس میں 4 قسم کے مکانات بتائے گئے ہیں۔ ایک مکان وہ جس میں آدمی خود اکیلا رہتا ہو، اس میں اجازت کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، وہ مکان جس میں اور لوگ بھی رہتے ہوں، رشتہ دار ہوں یا اجنبی ہو، اس میں اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ نمبر 3، وہ مکان جس میں کسی رہائش پذیر ہونا معلوم نہ ہو کہ کوئی اس میں رہتا ہو، اس میں بھی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ نمبر 4، وہ مکانات جو رہائش کے لیے نہیں ہیں، جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس میں اجازت کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ہماری ہدایت کے لیے بہت بہت سخت ضرورت ہے اور ہر انسان کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ بے دھڑک کسی کے بھی گھر میں گھس جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ جا سکتے ہیں بغیر اجازت اور کہاں پہ ہم نہیں جا سکتے بغیر اجازت۔ بے شک قرآن ہمارے لیے ایک کھلی روشنی ہے
روشنی سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی روشن فرما دے، آمین ثم آمین۔ اور پھر اس کے بعد حکم آیا آیت نمبر 30 میں آنکھ اور عصمت کی حفاظت کا حکم۔ یہاں آنکھوں کو جھکانے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک ہے مرد کا نامحرم عورت کو دیکھنا اور ایک ہے عورت کا نامحرم مرد کو دیکھنا۔ اگر عورت کے لیے نامحرم مرد کو دیکھنے کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ عورت کو آنکھ نیچے رکھنے کا کبھی نہ فرماتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرد کے ذمے ایک کام ہے عورت کو نہ دیکھنا اور عورت کے ذمے 2 کام ہیں۔ نمبر 1 ایک مرد کو نہ دیکھنا، نمبر 2 اپنے چہرے کو چھپا کر رکھنا۔ اسی وجہ سے مرد پر پردہ نہیں اور عورت پر پردہ لازم ہے۔ پھر پردے کا حکم دیا کہ خاتون کا پورا جسم پردہ ہے، باوقت ضرورت پوشیدہ ہتھیلیاں اور چہرہ کھول سکتی ہے، اگر اشد ضرورت نہ ہو تو نہ کھولے، کیونکہ عورت کا چہرہ ہی حسن کا اصل مرکز ہوتا ہے، تو عام حالات میں اس کو چھپانے کا حکم ہے۔ اس آیت کو بھی سمجھنے کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ آیت نمبر 35 اس آیت میں اللہ نے اپنے نور ہدایت کی مثال دی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ نور ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے ورن یعنی روشن کرنے والا۔ نور کا حقیقی معنی ہے الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کرے۔ نور کا یہ حقیقی معنی اللہ پر صادق نہیں آتا کیونکہ اللہ ظاہر نہیں ہے، تو یہاں نور کا معجزی معنی ہے۔ نور سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت آسمانوں و زمین کو روشن کرتے ہیں، اس میں تمام مخلوقات آتی ہیں۔ اللہ رب العزت کیسے روشن کرتے ہیں تو اس کی مثال دی ہے کہ جیسے ایک تاقچہ ہو، اس تاقچے میں چراغ ہو اور چراغ ایک قندیل میں ہو اور چراغ کو جس تیل سے جلایا جا رہا ہو وہ زیتون کا تیل ہو۔ زیتون بھی ایسا کہ جس پر پورا دن سورج کی روشنی پڑتی رہتی ہے، خواہ سورج مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ اسی وجہ سے اس کا تیل نہایت صاف اور عمدہ ہوتا ہے۔ مراد اس سے مومن کا دل ہے کہ مومن کے دل میں طبعی طور پر ایمان کے قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پھر جب اوپر سے وحی الہی آتی ہے تو بہت جلد اسے عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ کے اعمال کی مثال آیت نمبر 39 اس آیت میں ان کفار کے اعمال کی مثال دی گئی ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں لیکن توحید رسالت کو نہیں مانتے۔ ان کفار کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی ریگستان میں سفر کر رہا ہو تو اسے دور سے ریت کی چمک ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے پانی، لیکن حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا، سیراب سے اس نے دھوکہ کھایا۔ اسی طرح کفار کے وہ نیک اعمال جن کے بارے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں آخرت میں فائدہ دیں گے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ نیک اعمال سیراب کی وجہ سے دھوکہ ہے۔ دوسری قسم کے کفار کے اعمال کی مثال آیت نمبر 40 یہاں ان کفار کی مثال ہے جو آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ ان کفار کی مثال ایسی ہے جیسے بہت گہرا سمندر ہو اور اس میں اندھیرے ہوں، اس کے اوپر پھر ایک موج ہے یا پانی کی، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہے، پھر اس کے اوپر بادل ہے۔ اب اتنے اندھیرے ہوں تو آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ کامیابی کی بنیادیں 4 باتوں پر آیت نمبر 52 اگر کوئی شخص 4 باتوں کا اہتمام کرے تو کامیاب ہو جائے گا، اور وہ 4 باتیں یہ ہیں وَمَن یُطِیعِ اللَّہِ اللہ رب العزت کی اطاعت کرے، اس کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے، وَرَسُولَهُ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، وَیَخْشَ اللَّهَ ماضی میں اللہ تعالیٰ ڈراتا رہا ہو اور مستقبل میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا ہو۔ خلافت راشدہ موعودہ آیت نمبر 55 کے اندر ہے۔ اس آیت میں استخلاف کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت کا وعدہ کیا ہے وہ اہل سنت و جماعت کے مسلک کے مطابق حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہی کو خلافت راشدہ حق 4 یا بھی کہتے ہیں،
اور 4 خلفائے راشدین بھی کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں انہی 4 حضرات کی خلافت کا ثبوت ہے۔ 3 اوقات میں اجازت لیں۔ آیت نمبر 87۔ گزشتہ آیت میں بڑوں کے متعلق حکم تھا کہ کسی کے بغیر گھر کے بغیر اجازت داخلہ نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں غلام، لانڈری اور چھوٹے بچوں کے متعلق حکم ہے کہ 3 اوقات میں ان کو بھی گھروں اور کمروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اوقات میں انسان بے تکلفی میں صرف ضروری کپڑوں میں ہوتا ہے اور تنہائی چاہتا ہے، تو ان کے داخل ہونے سے بے پردگی بھی ہوتی ہے اور ناپسندگی بھی۔ اسی لیے انہیں حکم دیا کہ 3 اوقات نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت اور نماز عشاء کے بعد بغیر اجازت گھروں یا کمروں میں داخل نہ ہوں۔ اس سے بھی ہمیں آداب زندگی سکھائی جا رہی ہے۔ یہ بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، غلاموں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ اگر ہم اس کو سیکھیں تو ہم کتنے مینرفل ہو جائیں گے، اور کتنی بہترین ہمیں 3 وقت بتا دیے گئے کہ ان وقتوں پہ آپ گھر میں بغیر یا کمرے میں بغیر اجازت داخل نہ ہوں۔ اور اگر ہم یہی اصول ہم قرآن سے سیکھ لیں تو ہماری زندگی سدھر جائے۔ معذوروں کو کھانے میں شریک کرنا۔ آیت نمبر 61۔ معذور حضرات یعنی نابینا، پاؤں سے معذور وغیرہ تندرستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے شرماتے تھے کہ کہیں ہمیں کھانے کی تہذیب نہ ہو، یا معذور سوچتا تھا کہ جگہ نہ زیادہ گھیر لوں۔ اسی طرح تندرست حضرات کو بھی الجھن ہوتی تھی کہ کہیں یہ معذوری کی وجہ سے مشترک کھانے میں ہم سے کم کھائیں اور اپنا پورا حصہ نہ لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ساتھ بٹھا کر کھلانے میں کوئی حرج نہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں باریکی کی ضرورت نہیں۔ مخلص مسلمانوں کی مداح اور منافقین کی مذمت۔ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جس میں مخلص مسلمانوں کے مداح اور منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ جب کفار کے تمام قبائل مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے متحدہ ہو کر آنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاعی پوزیشن اختیار کرنے کے لیے خندق کھودنے کا حکم دیا، تو مخلص مسلمان صادق دل سے کام میں لگے رہتے، جب جانا ہوتا تو اجازت لے کر جاتے، جبکہ منافقین اول تو سستی کرتے، جب آتے تو بہانہ بنا کر یا مخفی طور پر نکل جاتے۔ عام مجالس میں بھی اسی طرح ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ مخلصین مسلمان جب آپ سے اجازت مانگے تو ان کو دے دیا کریں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کیا کریں۔ آج بھی یہی حکم ہے کہ کسی اجتماعی مشورے کے لیے جب سب جمع ہوں تو بلا اجازت چلے جانا درست نہیں، اجازت لے کر جانا چاہیے۔ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان۔ سورہ فرقان مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 70 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ پوری سورت جمہور مفسرین کے نزدیک مکی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ نے 3 آیتوں کے متعلق بیان فرمایا کہ یہ مکی نہیں مدنی ہے، باقی سورت مکی ہے، اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ اس میں کچھ آیت مکے میں قرطبی اور خلاصہ اس سورت کے مضامین کا قرآن کریم کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی حقانیت کا بیان، اور دشمنوں کی طرف سے اس پر جو اعتراضات تھے ان کا جواب ہے۔ فرقان کے معنی ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس سورت میں قرآن کریم کو فرقان فرمایا گیا ہے کہ اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی فرقان رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں بنیادی عقائد کے علاوہ مشرکین کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں، مومنین کے لیے انعامات کا ذکر ہے، اور سورت کے آخر میں عباد الرحمن کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ فرقان کی ابتدائی حصے میں 4 باتیں یہ ہیں: توحید، قرآن کی حقانیت، نمبر 3 رسالت، نمبر 4 قیامت۔ نمبر 4 پہلا اعتراض اور جواب۔ مشرکین کہتے تھے کہ قرآن کریم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گڑھا ہے۔ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نظر یہ تھا کہ کچھ لوگ بھی ان کی مدد کرتے ہیں، یعنی یہود سے کچھ باتیں سیکھ لی ہیں، وہی ہمیں بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وحی الہی یعنی قرآن کریم ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ظالم اور کھلے جھوٹ پر اترے آئے ہیں۔ اگلی آیت میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، آپ فرما دیجئے کہ قرآن میری طرف سے افطرا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسرا اعتراض اور جواب، آیت نمبر 7 میں ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسے نبی ہیں جو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، فرشتے بھی نہیں ہیں اور اس کے پاس خزانہ بھی نہیں۔ اگر نبی ہوتا تو اس کے ساتھ ملائکہ ہوتے، پیغمبر ہوتے، نہ کھاتا پیتا۔ جواب دیا کہ مشرکین کسی نقمی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ نبی ہوتا تو اس کے پاس 7 فرشتے ہوتے، لیکن اگر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ فرشتہ ہوتا تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اس کے فرشتے ہونے پر کیا دلیل ہے۔ اگر نبی ہوتا اور نہ کھاتا تو یہ کہتے کہ ہم کھاتے ہیں تو ہمارا نبی تو وہ ہونا چاہیے جو کھانے والا ہو۔ آیت نمبر 20۔ گزشتہ آیت میں مشرکین کا اعتراض تھا کہ یہ کیسے نبی ہیں جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں چلتا بھی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ فرشتے کو نبی ہونا چاہیے۔ یہاں جواب دیا کہ جن انبیاء علیہ السلام کو تم بھی نبی اور رسول مانتے ہو وہ بھی تو انسان ہی تھے، انسانوں کی طرح کھاتے تھے، پیتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، لہٰذا اس سے تم سمجھ لیتے کہ کھانا پینا، بازاروں میں پھرنا وغیرہ منصب، نبوت و رسالت کے منافی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔